अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? आज जनाब अली 20 जुलाई है और 20 जुलाई तो हमने जनाब आज तवील सफ़र के बाद आज शाम को मेरी फ़्लाइट है और हो सकता है अगला वीलॉग जो है वो पाकिस्तान से हो या एयरपोर्ट से हो, बाकू एयरपोर्ट से हो। तो बाकू एयरपोर्ट से तैयारियां मैंने मुकम्मल कर ली हैं। मैंने कोशिश की है कि हर जगह आपको सैर करवाऊं, थोड़ी बहुत खाने लोगों के डिफरेंट दिखाऊं, प्लेसेस दिखाऊं, विजिट प्लेसेस दिखाऊं, वो मैंने दिखाई हैं। और वो आप लोगों की काफ़ी फरमाइश होती है कि जनाब अली सानू भी नाल नाल सैर तुसी करा दियो। सियासत तो होती है ना, तो हर किसी का अपना मिजाज है सर, कोई जैसा भी करे। मुझे तो अच्छा लगता है जो आप खाना दिखाते हैं, खाते हैं। आप मुझे खाने के भेज रहे होते हैं, मुझसे भी बड़े बुजुर्ग भेज रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हमारा ये टूर कैसा लगा, इसके ऊपर भी आपने कमेंट्स करने हैं, तो ये सारी बातें बतानी है। अब आते हैं थोड़ा सा सियासत की तरफ। दो बयानों की वजह से इंडिया में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। दो बयानों की वजह से, दो हमारे बंदों की वजह से इंडिया में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। उनका हेडलाइन बना हुआ है, सारे चैनल उनके हेडलाइन बने हुए हैं उनकी वजह से। एक नौरीन नियाजी का बयान कि जनाब अगर इंडिया चाहता तो हमें 2 मिनट में फिक्स कर देता, हरा देता, शिकस्त कर देता। एक इस पे जनाब वो तालियां बजा रहे हैं कि वाह वाह वाह, इमरान की बहन ने क्या बयान दिया है भाई। सारी बातें पीछे खत्म हो जाती है ना सर जी। किथे असी 8-10 उन्होंने जहाज गिराए ने, उनको खाक चटवाई है, हमने धूल चटवाई है, और अपने ही बंदे कह रहे हैं कि जनाब अली तुसी 2 मिनट दी मार सो, और मोदी ने जानबूझ के हमला नहीं किया। ये कोई बात मानने वाली है? और इसराइल के कहने पे नहीं किया कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें। इसराइल को तस्लीम कर लें, इंडिया को क्या फायदा है भाई? उल्टा इंडिया को नुकसान है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो। बिल्कुल भोंगा बयान दिया है। इस बयान की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया में आ गया है नौरीन नियाजी का बयान। तो उसके ऊपर जनाब अली नौरीन नियाजी को आज 20 तारीख को तलब किया गया है, और आज अगर वो वहां जाती हैं तो उम्मीद है फिर वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने रियासत के खिलाफ और फौज के खिलाफ बयान दिए है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए है। तो वो वापस नहीं आएगी और उनको आना भी नहीं चाहिए। उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए, पहले ही उनको गिरफ्तारी उनकी हो जानी चाहिए सर। हाँ जी, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। दूसरा बयान किसका है जी? मौलाना फजल रहमान साहब का, जो उन्होंने रात को दिया है। वो कहते ना जी, वो इन्होंने गुनाह बख्शवाने सन ते उल्टा जनाब अली अजाब अपने गले में डाल के ले आए। ये होता है, हर जो लीडर थोड़ा सा पॉपुलर होता है ना, उसको ये लोग बता देते हैं कि आप हर चीज से बाला हैं, आप भुट्टो बन चुके हैं। तो जब कोई भुट्टो बनता है तो फिर आखिर में वो रस्सा भी आ जाता है ना। मौलाना साहब को भी यही समझाया जा रहा है कि ना माफी, 80 माफी मांगी है, 80 माफी नहीं मांगनी। मैंने रात को भी समझाया था कि तहरीक लब्बैक वाले इनसे भी आगे गए गुजरे थे। वो हर किसी को जनाब अली पड़ जाते थे और वो कहते थे कि हम माफी मांगे और हमें कोई दबा सकता है। लाखों की तादाद में वो लोग निकल आते थे। ये इमरान खान के दौर में उनके ऊपर कितने तशद्दुद हुए आप सबको पता है। तो जनाब अली आप मौलाना साहब, ना पीटीआई से बड़ी जमात है कि आपके पास सीटें बहुत ज्यादा हो, 8-10 सीटों की जमात हमेशा से आप रहे हैं, ठीक है। और ना आप तहरीक लब्बैक की तरह कोई बहुत बड़े वो जो है ना वो कारकुन निकलने वाले हैं आपके। ना ना ना, जब हकीकत सामने आएगी ना कि जनाब हम सीधे जनाब अली अगे हो गए ने, लोग सीधे हो गए ने, फिर आपके ये बंदे नहीं निकलेंगे जो आपको हल्ला शेरी दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको हल्ला शेरी जो दे रहे हैं ना वो नहीं निकलेंगे। आप पीटीआई के, आप जमीयत के वकला से खिताब कर रहे थे, आपसे 10 गुना ज्यादा
نون لیگ کے وکلاء ہیں اور 10 گنا زیادہ پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں. ٹھیک ہے، آپ ادھر جوشی جذبات میں آ گئے، اور آپ کو ضرورت کیا ہے فوج کے خلاف بولنے کی؟ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی سیاست کریں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں جناب علی ان کے فوج کے خلاف ہی ہو گئے، بالکل ہی محاذ آپ نے خود ہی کھول لی ہے. آ بیل مجھے مار، تے بیل تے پھر ٹکر جدو مار دے نا تے پھر ٹھیک ٹھاک مار دے. پھر بیل جو ہے نا، بیل ایسے نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا وہ ٹکر مار کے ہٹ جائے، وہ پھر اپنا کام تمام کرتا ہے. تو آپ نے رات کو سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جناب مولانا صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. الٹا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی فوج مجھ سے معافی مانگے. بالکل عمران والی زبان ہے. عمران کہتے سی نا کہ جناب عاصم منیر جیل میں آ کے مجھے ملے اور مجھ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، پھر آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ بہت بڑی پاور والے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی آپ میں سے ہی کتنے گروپ نکلے ہوئے ہیں آپ کے، جیسے میں مولانا سمیع الحق کا کہہ رہا تھا، اس کے بعد ایک اور یہ حمداللہ سے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ کیا تھے ان کے. آپ کے اندر کتنے گروپ ہیں؟ ہر پارٹی میں گروپ ہیں. آپ کے اندر بھی بڑے گروپ نکلے ہوئے ہیں. تو آپ پچھلی سیٹ آپ ہار گئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں مولانا صاحب کو جناب کریں، اور مولانا کو نواز شریف اور نون لیگ نے ہی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائے رکھا ہے ساری عمر. تو کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اصل میں یہ پروٹوکول وغیرہ لینے کے عادی ہیں، ہر حکومت میں رہے ہیں. اس دفعہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ ساری باتیں کر رہے. اور رات الٹ ہی کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو بلوچستان کی حکومت کی بھی پیشکش ہوئی ہے، مجھے کے پی کے کی حکومت بھی انہوں نے کہا بنا دو، تو میں نے کہا نمبر پورے نہیں ہیں، تو یہ ہے. تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. آپ اتنا آگے نہ بڑھیں، آپ سیاست میں رہیں. آپ جس طرح دھیما مزاج آپ کا ہے اسی طریقے سے رہیں. ہلہ شیری جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں وہ قبول نہ کریں اور اچھے طریقے سے سارا کریں. تو یہ دوسرا جو بیان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ کہ جناب ہماری فوج نے کارگل میں اپنے جنازے چھوڑ کے یہ بھاگ گئی تھی، حالانکہ کارگل میں ہمیں فتح ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کارگل میں ہمیں فتح ہوئی ہے. یہ مشرف کے کئی دفعہ بیان آ چکے ہیں، اور انڈیا بھی مان چکا ہے کہ کارگل میں پاکستان کو فتح ہوئی ہے. الٹا ان کی ڈیڈ باڈیاں ہمارے پاس تھیں جو ہم نے دے دی ان کو. تو مولانا صاحب نے بالکل الٹی کہانی سنائی ہے، اور اس کے اوپر جناب علی انڈیا میں ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی اور دوسرے اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان انڈیا کے حق میں بیان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے، کسی نے کہا ہے نا یہ ایم کیو ایم والوں نے کہ مولانا صاحب تسی انڈیا جا کے اگلا الیکشن لڑنا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ مولانا صاحب کی غلط پالیسی ہے. بالکل ہم ان کو حق بات کہیں گے چاہے وہ ہم سے ناراض بھی ہو جائے. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. وہ کہتے ہیں نا اپنے بھی ناخوش پرائے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. میں زہر کو جو ہے نا وہ سمرقندی اور کاند نہیں بنا سکتا، میٹھا نہیں کہہ سکتا. اس لیے ہم مولانا صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ختم کریں. اب وہ نہیں کر رہے تو ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگلی خبر سر جی. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب علی یہ ایران نے تباہیاں مچا دی ہیں، یہ جو ایرانی امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر ایران نے تباہیاں مچا دی ہیں. کویت کے اندر، بحرین کے اندر، اردن کے اندر، شام کے اندر، اور یہ سعودی عرب کے علاوہ سب کے اندر جو ہے نا انہوں نے تباہی مچا دی ہے. اور امریکہ نے بھی ان کے اوپر بہت حملے کیے ہیں. وہ ہمیشہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جواب ہی دینا ہے. وہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جواب دیا ہے.
اور آج ایک اور جو ہے وہ بڑی خبر آپ کو بتائیں، لیکن یہ خبر میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملے نہیں کر رہا، ایران اسرائیل کے اوپر حملے نہیں کر رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کوئی آپ بتائیں۔ بہت سارے اور صحافی بھی سوال کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے۔ 9 دن ہو گئے ہیں، جنگ لگی ہے دوبارہ، اور ایران نے اسرائیل پر اور اسرائیل نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے آپ تھوڑا سا ہمیں شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ آج ایران کے وزیر داخلہ وہ سکندر صاحب ہیں، یہ سکندری صاحب ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ بڑا اہم پیغام لے کے آ رہے ہیں ان کا ایرانی سپریم لیڈر کا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا پیغام ہوگا ہم پہلے کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آ رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی، جیسے ادھر مشہور ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ایکارڈ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی وضاحت کریں گے اور ساری باتیں کریں گے۔ صلح صفائی کی باتیں چل رہی ہیں، پاکستان ابھی پیچھے نہیں ہٹا، پاکستان چلا رہے، صلح صفائی کی بات چلا رہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ جناب علی اگلی ویڈیو میں مزید واضح ہو جائے گا، ان کی ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اور فٹ بال میں اسپین کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، اسپین جیت گئی ہے، ہم اسپین کے ساتھ ہیں۔ اور اسپین کے وہ جو مسلمان نیا کھلاڑی ہے 18 سال کا لامین یمال، جس نے پہلے بھی ایک گول کیا تھا اور سجدہ کیا تھا، وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا میچ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سارا ٹائم جو ہے بال جو ہے وہ ادھر رہی ہے، ارجنٹائنا کے کیمپ میں رہی ہے، ارجنٹائنا کی ڈی میں رہی ہے۔ اور لوگ ادھر تبصرہ کر رہے تھے باکو میں کہ جناب یہ اسپین ورسز ارجنٹائنا گول کیپر یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ میسی کے پاس تو بال آئی نہیں، میسی رو رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی بال نہیں آئی۔ تو یہ سارا اسپین ڈیزرو کرتا ہے، 16 سال کے بعد بنا ہے اسپین۔ اور یہ جناب علی جو جیتا ہے اس کو ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتا تھا، سارا ٹائم جو ہے نا ادھر اس کے میں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آپ کو مزید خبریں دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اور یہ دیکھیں باکو دیکھیں، باکو کشتی کے مزے لو۔ یہ ادھر سے ایک کشتی آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے، اتنی خوبصورتی سر۔ یہ دیکھ، یہ ادھر پارکنگ ہے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف سے لکڑی لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی سی کا پاؤں گیلا نہ ہو۔ یہ ایسے بچے آرام سے اترتے ہیں۔ یہ سمجھ لگی تانوں یہ بیوٹی دی؟ اے دیکھو، جتھے جاؤ اتھے دیکھو، کہانی ختم نہیں ہونی۔ یہ میرا پکا ویو بن گیا ہے کہ جناب ادھر سارا باکوئی ٹورزم کر سکتے ہیں، سارے باکو پہ۔ اوپر سے دکھاؤں آپ کو نظارہ۔ یہ اوپر سے دیکھو، یہ